तफसीली करेंगे। सवालात ज़रूर हमारे सामने मुख्तसर होंगे, उसका जवाब भी मुख्तसर होगा, लेकिन इंशाल्लाह गुफ्तगू उसमें हमारी तफसीली रहेगी, जैसे हम अकीदे में पढ़ाते चले आ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सवाल ये है, ये किताब के बारे में बता दूं, ये किताब का नाम है हयात रसूल क्विज। हयात रसूल यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले तमाम गोशे, जिंदगी के तमाम काम, जिंदगी की तमाम मराहिल, जिंदगी की तमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआतें, जिंदगी की घड़ियां कहाँ कहाँ कैसे कैसे गुजरी थी, पूरी जिंदगी, यूं समझिए कि पैदाइश से लेकर के जो जिंदगी आपकी नबूवत से पहले की थी, नबूवत के बाद की थी, वफात तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी है इंशाल्लाह। वो हयात तय्यबा है, वो हयात रसूल है। और इसके ताल्लुक से क्विज यानी सवाल और जवाब की शक्ल में आपके सामने सीरतुन नबी है। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास एक रहबर कामिल, एक बहुत जामे किताब है, उसको समझने से पहले आप ये सवाल और जवाब की शक्ल में मुख्तसर खाका अपने ज़हन और दिमाग में सीरतुन नबी पर बिठा लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक रहमान ये मुकम्मल होते ही हम उसको शुरू करेंगे। और ये बहुत जामे किताब है, सवाल और जवाब की शक्ल में आपके जहन और दिमाग में बैठने, याद करने, हर एतबार से इब्तिदा के बिल्कुल इब्तिदा में जो लोग होते हैं उनके ताल्लुक से बहुत अच्छी किताब है। अगर आप लोगों में से जो लोग उर्दू जानते हैं तो उर्दू तो सामने लिखा हुआ है, अगर आप लोगों में से जो लोग उर्दू नहीं जानते हैं तो बराए करम वो अल्फाज को याद रखें, समझें, और उसके बाद जो है ना उसको रोमन बना दीजिए। कोई रोमन बना दे बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला, उनको सवाब भी मिलेगा, सबके लिए फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल क्या किया जा रहा है, देखिए। क्योंकि किताब का नाम हयात रसूल है, रसूल की जिंदगी, रसूल की जिंदगी से मुतालिक कुछ सवाल और जवाब। तो सवाल नंबर एक है, रसूल और नबी किसे कहते हैं? रसूल और नबी किसे कहते हैं? सवाल नंबर एक कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है। तो उसका जवाब दिया जा रहा है, उस नेक इंसान, उस एक नेक इंसान मर्द को कहते हैं, उस नेक इंसान मर्द को कहते हैं जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया में लोगों को, जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया में लोगों को नेकी और भलाई का रास्ता बताने के लिए भेजा हुआ हो और उसकी तरफ वही की हो। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात! अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले जितने नबी और रसूल दुनिया में आए, उन लोगों के बारे में कुछ बातें हमारे सामने बुनियादी तौर पर रखी गई है। और एक बात इस दरमियान आप लोग याद रख लीजिए, नबी हो या रसूल हो, एक 1,24,000 करीब कमो बेश आगे पीछे, सबसे पहली बात 1,24,000 अंबिया आए, रसूल आए, नबी आए, मिला जुला करके उसमें 313 या 300 रसूल थे, बाकी सारे नबी थे। ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले करीब करीब 1,24,000 अंबिया आए। तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि नबी और रसूल किसे कहते हैं? तो जवाब यह है कि उस नेक इंसान मर्द को कहते हैं जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया में लोगों को नेकी और भलाई का रास्ता बताने के लिए भेजा हो और उसकी तरफ वही की हो। इस जवाब, इसका ये जवाब कहाँ से लिया गया और इस सवाल को कहाँ से अखज किया गया? शरह अकीदा अत्तहाविया, अकीदा अत्तहाविया किताब बहुत ही जामे अकीदे की किताब है। और उसमें सारे अहले सुन्नत वल जमा, यानी कुरान और सुन्नत के मानने वालों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित जो भी सही अकीदा है उस किताब के अंदर, अकीदा तहाविया के अंदर जिक्र किए गए हैं। तो सवाल क्या है और उसका जवाब है क्या है वो समझ लीजिए। रसूल और नबी किसे कहते हैं? सबसे पहले कहा गया कि उस इंसान मर्द को कहते हैं। पॉइंट क्या मिला? कुरान की आयत है, वलक़द, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आपसे पहले बहुत सारे रसूल भेजे, इल्ला रजुलन, लेकिन वो सब के सब अल्लाह तबारक व ताला ने रजुल भेजे, यानी मर्द भेजे। इंसानों में भी कौन से इंसान भेजे? हाँ, मर्दों को भेजे। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो सबसे पहली बात यहां पर हमें याद रखना है, वो क्या है? नेक इंसान मर्द।
اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہیں، جتنے رسول، آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ سارے کے سارے مرد حضرات تھے۔ یہ بنیادی پوائنٹ یاد رکھیے گا آپ لوگ، یہ قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں سورہ یوسف میں بھی ذکر کیا اور دیگر جگہوں پر بھی ذکر کیا۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ پہلی بات کہ جتنے نبی اور رسول آئے، 1,24,000 کم و بیش آگے پیچھے، وہ سب مرد تھے، عورت ایک بھی نبی نہیں بنی، عورت ایک بھی نبی نہیں بنی ہے، یہ بنیادی چیز آپ لوگ یاد رکھیے۔ اور دوسری بات اس تعلق سے کہ انبیاء اور رسولوں کے بارے میں جو باتیں ہمیں جاننی ہیں، وہ اس لیے جاننی ہے کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں جاننی ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں حصہ ہے؟ دیکھیے، ہم نے ایمان کے بارے میں پڑھا، ایمان کے کل کتنے جز ہیں؟ 6۔ ہاں، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھیے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ہر ایک ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ رسولوں کے بارے میں جاننا، نبیوں کے بارے میں جاننا کہ وہ کون تھے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب ہم نہیں جانیں گے تو ہمارا ایمان ان کے اوپر کمپلیٹ نہیں ہوگا، اور جب جان لیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اور جتنی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کی مثالیں بیان کی ہیں، وہ ساری مثالوں پر ہمارا ایمان بڑھ جائے گا، اور اس سے عبرت اور نصیحت ہمیں حاصل ہوں گی۔ اس لیے کیا کہا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے، وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے کے سارے نبی، سارے مرد تھے، عورت ایک بھی نہیں، عورت ایک بھی نہیں تھی۔ عورت کبھی بھی دنیا کے اندر نبی اور رسول نہیں بنائے گئے، اللہ کی طرف سے کوئی بھی کبھی بھی نبی اور رسول نہیں بنائے گئے۔ یہ بنیادی پوائنٹ یاد رکھیے۔ نمبر دو، دوسری بات ہم نے سنا کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے ہمیں نبی اور رسول کے بارے میں جانکاری رکھنا چاہیے۔ نمبر تین، جواب میں کیا کہا گیا؟ مرد کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا راستہ بتانے کے لیے بھیجا ہو۔ دیکھیے، تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا راستہ بتانے کے لیے کیا کیا ہو؟ بھیجا ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے! اللہ نے بھیجا ہو، کہاں بھیجا ہو؟ دنیا میں بھیجا ہو۔ کس لیے بھیجا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے دین کو، نبی، نیکی کے اور بھلائی کے راستے کو بتانے کے لیے۔ تین باتیں اس جواب میں باتی ہمارے سامنے آئی کھل کر کے۔ نمبر ایک، اللہ نے بنایا ہوں۔ دنیا میں کتنے جھوٹے نبی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی، قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے، نبیوں کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے۔ وہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، میں آخری نبی ہوں۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا یا جن کو اللہ تعالیٰ بناتا تو حضرت عمر ہوتے، لیکن نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں سورہ احزاب میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ان کی بیٹیاں تو تھی لیکن بیٹے بھی تھے، بیٹے انتقال کر گئے تھے بچپن میں۔ اور کیا کہا؟ وخاتم النبیین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تمام نبیوں کے اوپر آخری نبی ہیں، رسول ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ خاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ دنیا میں بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ نیکی اور بھلائی کا راستہ بتانے کے لیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے، سب کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر نیکی اور بھلائی کا راستہ بتانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ
ایک سلسلہ تھا جو اب ختم ہو گیا. تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آگے پیچھے کم و بیش، اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ 1,24,000 ہی تھے، اس سے کم و بیش آگے پیچھے، لیکن 1,24,000 تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اتنے نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، ہر قوم کے اندر بھیجا. جو ہر قوم کے اندر جب اللہ نے نبی کو بھیجا ہے تو وہ سب کے سب اس لیے آئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، نیکی کے اور بھلائی کے راستے کو دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے عام کرے. اللہ اکبر. اچھا، تیسری بات کیا بتائی؟ اس کی طرف وحی کی ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہو؟ اس کی طرف وحی کی ہو. یعنی مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے، حضرت آدم سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے نبیوں پر اللہ کی طرف سے وحی، سارے نبیوں کی طرف اللہ کی وحی آتی تھی. اب وہ وحی کا جو طریقہ اس دور میں ان نبیوں کے دور میں جیسا بھی تھا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پر ایمان رکھتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا آپ کو پہلے سوال اور جواب سے، کہ رسول اور نبی کسے کہتے ہیں؟ تو رسول اور نبی اس نیک انسان مرد کو کہتے ہیں، عورت کوئی نبی نہیں. ایک مسلمہ کذاب کا آپ نے نام سنا ہوگا. وہ ایک لیڈی تھی، اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں. اللہ کے نبی کے زمانے میں اس نے اپنا سر اٹھایا، نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کو مارا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا. جھوٹے نبی بہت پیدا ہوئے. ہاں، ہندوستان میں بھی ایک نبی پیدا ہوئے تھے جو اپنے آپ کو نبی کہتے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے. کیا نام ہے ان کا؟ وہ کہتے تھے میں نبی ہوں، میرا نام احمد ہے، احمد غلام قادیانی. احمد غلام قادیانی صاحب کہتے ہیں میں نبی ہوں. تو ہمارے ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے ان سے مناظرہ کرنا چاہا. تو مناظرے میں بات یہ ثابت ہوئی، ثناء اللہ صاحب نے ان کو جواب میں کہا دیکھو ثناء اللہ، میرا نام ہے اللہ کی ثنا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا ہوں، میں نے تمہیں نبی اور رسول نہیں بنایا، لہذا تم جھوٹے ہو. اللہ اکبر. تو بہرحال دنیا میں جھوٹے نبیوں نے دعویٰ کیا. تو السلام سارے کے علیکم۔ سارے نبی دنیا میں آئے، وہ سب نبی مرد تھے، عورتوں میں سے کوئی بھی نبی نہیں بنے. ایک بات. دوسری بات، ہم نبی اور رسول کے بارے میں اس لیے جانتے ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان کا حصہ ہے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہو دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہو. بہت سارے لوگوں کو دنیا والوں نے دنیا کا نبی بنایا، نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے اگر نبی بنایا ہے تو ٹھیک ہے. نمبر تین، نمبر چار، وہ جو بھی نبی آئیں گے وہ لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا راستہ بتائیں گے. جتنے جھوٹے آئے نا، ان نبیوں نے آ کر کے نعوذ باللہ گمراہی کا راستہ بتایا. ہمارے نبی تک تو سارے نبیوں نے سیدھا اور سچا راستہ بتایا، لیکن باقی جتنے جھوٹے نبی آئے سب نے غلط غلط راستے بتائے. اور چوتھی اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس کی طرف، یعنی اس نبی اور رسول کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں اور رسولوں پر وحی آتی تھی. یہ دلیل ہوتی تھی کہ وہ نبی اور رسول ہیں. اللہ کا فرشتہ جبرائیل امین آتے اور جو بھی وحی ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو امت تک پہنچا دیتے تھے. جتنے نبی اور رسول آئے، سب نبیوں اور رسولوں نے امت تک ان تمام وحی کی باتوں کو پہنچا دیا. اب وحی کبھی ایک آیت کی شکل میں، کبھی کچھ باتوں کی شکل میں، کسی مسئلے کے جواب میں، ہر قسم کی وحی آتی تھی. کبھی کبھی وحی آتی تھی اللہ کے نبی پر تو سلام کی اعتبار سے آتی تھی، جیسے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے سلام بھیجا. جاؤ فرشتے جبریل سے کہا کہ تم کہہ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ سلام کہہ رہا ہے حضرت خدیجہ کو. اللہ اکبر. ایسی خاتون دنیا میں پیدا ہوئی جن کے اوپر اللہ کا سلام، فرشتوں کا سلام، اور حضرت عائشہ پر حضرت جبرائیل کا سلام. یہ ایسی خواتین تھی، اللہ کی نیک بندیاں تھی. اللہ اکبر. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، اس پورے ایک سوال کے جواب میں خلاصہ یہ نکل کر کے آیا کہ نبی اور رسول کسے کہتے ہیں. آپ لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہوگا. یہ ہمارے ایمان اور عقیدے سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، اس لیے اس کو ہمیں جاننا چاہیے. سیرت النبی میں اس کو سب سے پہلے اس لیے ذکر کیا کیونکہ ہم جس نبی کی سیرت پڑھنے جا رہے ہیں
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی رسول تھے، وہ بھی نبی تھے، اسی لیے پہلے نبی اور رسول کو جان لے، پھر ہم باقی کی باتیں انشاءاللہ ان کی زندگی کی پڑھیں گے۔ اچھا، اس سوال کے جواب میں ایک اور سوال میں پیدا کر رہا ہوں، آپ لوگ غور سے سنیے۔ ایک سوال کیا ہے؟ رسول اور نبی کسے کہتے ہیں؟ اب یہ ایک اور سوال میں پیدا کر رہا ہوں، اس کا جواب میں خود سے دے رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نبی آئے رسول آئے، تو نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ اور میں نے آپ کو بتایا اس میں ایک اور سوال کہ پھر 1,24,000 انبیاء آئے، رسولوں کا سلسلہ اللہ نے بھیجا، نازل کیا، اتارے، اتنے سارے نبیوں کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں 1,24,000 میں سے کتنے رسول تھے، کتنے نبی تھے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 300 یا 313 کچھ رسول تھے، اور باقی سارے نبی تھے۔ باقی سارے کیا تھے؟ نبی تھے۔ یہ پوائنٹ یاد رکھ لیجئے، اس میں ایک دوسرا سوال۔ اور تیسرا سوال میں نے بتایا کہ رسول اور نبی میں بنیادی فرق کیا ہے۔ چلیے دیکھ لیجیے سوال کا جواب۔ رسول اور نبی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ رسول اور نبی، ان دونوں کے درمیان صرف ایک فرق ہے۔ نبی کو اللہ تعالی نبوت دیتا ہے، ان کو نبی بناتا ہے، ان کے اوپر ان کے سر پر نبوت کا تاج رکھتا ہے، نبیوں کی لسٹ میں ان کا نام آتا ہے، مگر ان کو اللہ تعالی الگ سے کوئی شریعت نہیں دیتا، انہیں الگ سے کوئی شریعت، الگ سے کوئی کتاب نہیں دیتا۔ یہ نبی ہے۔ اور رسول کون ہے؟ رسول وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جن کے سر پر نبوت کا تاج رکھتا ہے، نبوت سے سرفراز کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول ہوئے، ان رسولوں کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی شریعت بھی دیتا ہے، کوئی نئی کتاب بھی دیتا ہے، کوئی صحیفہ دیتا ہے، کوئی شریعت دیتا ہے، نئی شریعت دے کر کے بھیجتا ہے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر آپ کو دو باتیں سمجھ میں آ گئی، اور دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا۔ نبی ان کو کہا جاتا ہے جن کو نبی بنایا جاتا ہے، جن کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، جن کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جاتا ہے، نبیوں کی لسٹ میں ان کا نام آ جاتا ہے۔ لیکن رسول وہ ساری صفات کے ساتھ جو نبی کے اندر ہے، وہ ساری صفات رسول کے اندر ہوتی ہے۔ البتہ ایک اور فرق یہ ہوتا ہے زائد چیز رسول کے اندر، کہ رسول کو اللہ نئی شریعت دیتا ہے، نئی کتاب دیتا ہے، جس کی بنیاد پر ان کا فرق ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ بنیادی طور پر آپ ذہن نشین کر لیجئے، نبی اور رسول میں بنیادی فرق یہی ہے۔ اب دونوں کی ایک ایک میں مثال دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نبی کی مثال جیسے حضرت آدم نبی تھے۔ اچھا، سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام نبی بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کتاب یا صحیفہ یا اللہ نے الگ سے شریعت بھی دی تھی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب سے پہلے جو رسول ہوئے وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام پہلے نبی، اور نبی کے ساتھ رسول ہیں، سب سے پہلے رسول ہوئی ہیں، ان کو اللہ نے نئی شریعت دی تھی۔ اچھا، اور اگر اچھے سے اور مثال سمجھنا ہے تو جیسے دیکھیے، ہارون اور موسیٰ یہ دونوں بھائی ہیں، اور دونوں نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہارون اور موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ کیوں؟ ان کو نبی تو بنایا گیا تھا، نبوت کا تاج رکھا گیا تھا، نبیوں کی لسٹ میں ان کا نام آتا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت دی تھی جو توریت کی شکل میں تھی، توریت کتاب ان کے اوپر نازل کی تھی، لہذا وہ رسول ہوئے۔ اور ان کے بھائی جو ہارون تھے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہارون علیہ السلام کو ان کا نائب بنا دیا تھا، ان کا وزیر بنا دیا تھا، ان کو بھی نبی بنایا تھا، مگر ہارون علیہ السلام کو کوئی نئی شریعت نہیں دی تھی۔ جی، ہارون علیہ السلام کو نئی شریعت اللہ نے نہیں دی تھی، وہی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو کہ نبی اور رسول میں بنیادی فرق کیا ہے؟ نبی اور رسول میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نبی جن کو صرف نبی کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے، جن کے سروں پر نبوت کا تاج رکھتا ہے، لیکن رسول وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے کوئی نئی شریعت دے، کوئی کتاب دے، کوئی صحیفہ دے، اور اس کی بنیاد پر وہ امت کے لوگوں کو
بتائے۔ نبی کیا کرتے ہیں؟ نبی اپنے سے پہلے جو رسول گزرے ہوتے ہیں ان کے پر جو شریعت نازل ہوتی ہے ان شریعتوں کو بیان کرتے ہیں، انہی کو بتاتے ہیں، انہی کو بتاتے ہیں، انہی کو بتاتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بتاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو، الگ سے کوئی ان کو اور شریعت نہیں دی گئی۔ یعنی شریعت کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے جو کتاب دی جاتی تھی، جو احکام آسمان سے اس نبی پر، اس رسول پر اتارے جاتے تھے، اسی رسول کی بات کو آگے بڑھانا، اسی رسول کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا، وہ نبیوں کا کام ہوتا ہے۔ اور رسول کیا کرتے ہیں؟ اپنی بات کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کے نبی تھے ویسے اللہ کے رسول بھی تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے الگ شریعت، اب دیکھیے شریعت میں فرق بتا رہا ہوں میں بنیادی طور پر، بنیادی طور پر شریعت جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دین حنیف دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو جیسے کہ توریت دیا، داؤد علیہ السلام کو زبور دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دیا، یہ الگ الگ شریعت ہیں، ہے نا؟ عیسائی لوگ اپنی شریعت کے حساب سے کام کرتے ہیں، اپنے حساب سے مطابق عمل کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، جو بھی ہیں، جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ یہودی توریت کے حساب سے کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے سارے کے سارے وہ توریت کے حساب سے کرتے تھے، داؤد علیہ السلام پر ایمان لانے والے سارے کے سارے زبور کے حساب سے کرتے تھے۔ لیکن ہم لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، ہم امت محمدیہ کے لوگ سارے کے سارے قرآن کے حساب سے کرتے ہیں۔ نہ ہمارے پاس توریت چلے گی، نہ زبور چلے گی، نہ انجیل چلے گی، نہ صحف ابراہیم چلیں گے، نہ صحف موسیٰ چلیں گے، کوئی بھی نہیں۔ اب شریعت ہمارے نبی پر نہیں اتاری گئی، اس لیے ہمارے نبی سب سے انوکھا ایک معجزہ قرآن کی شکل میں لے کر کے آئے، لہذا یہاں سے واضح ہو گیا کہ شریعت سب کی الگ الگ ہو تو وہ رسول ہیں، اگر ایک ہی شریعت کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں کوئی بھی نبی تو وہ نبی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اور ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے 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 میں نے ابھی بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہارون علیہ السلام نے آگے بڑھایا، ایسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، ٹھیک ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جو رسول تھے، نبی بھی تھے رسول بھی تھے، تو نبی اور رسول دونوں تھے کیونکہ ان کے اوپر الگ شریعت، ان کے اوپر الگ کتاب انجیل نازل ہوئی۔ مگر اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے انطاکیہ نامی جگہ ہے، ابھی فی الوقت دنیا کے کونے میں جہاں پر بہت برف ہوتا ہے، انطاکیہ میں تین تین نبیوں کو اسی دور میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بستی کے اندر تین نبیوں کو بھیجا، جس کا تذکرہ سورہ یاسین کے اندر ہے۔ سورہ یاسین میں ان تینوں نبیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلے ایک کو بھیجا، انہوں نے جھٹلا دیا قوم کے لوگوں نے، دوسرے نبی کو بھیجا تصدیق کرنے کے لیے، قوم کے لوگوں نے جھٹلا دیا، تیسرے نبی کو بھیجا، تینوں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو بہرحال وہ جو نبی آئے تھے تینوں تین ایک وقت میں، انہوں نے جو بھی بات بتائی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل جو نازل ہوئی تھی اس کو انہوں نے امت کو بتایا، لہذا وہ تینوں نبی ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول دونوں ہوئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نبی اور رسول میں یہ بنیادی فرق ہے، اور اس کا فرق جاننا بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس معاملے میں نہ سمجھنے کی وجہ سے غلطی کر جاتے ہیں، اور جن کو نبی کہنا ہے ان کو نبی کے ساتھ رسول بھی کہہ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے رسول کہا تو پھر نبی اس کے اندر داخل ہے، لیکن اگر آپ نے نبی کہا تو صرف وہ نبی ہی ہے، وہ رسول نہیں ہے، رسول کا مقام الگ ہے۔ جی ہاں، اب میں سمجھ گئے ہوں گے، تو میں آگے آپ اپنی باتیں بڑھاتا ہوں۔ تو یہ پہلا سوال ہے، جس ایک سوال کے اندر کئی سوالات پیدا ہوئے اور کئی سوالوں کے جوابات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس اعتبار سے سیرت النبی کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا یہ ہم سب کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ آئیے سوال نمبر 2 پہ، اب کہتے ہیں سیرت رسول کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ سیرت نبی کہا کیا؟ نہیں، سیرت رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ سیرت کا مطلب کیا ہے اور رسول کا مطلب کیا ہے؟ یہ دونوں چیزوں کو اس سوال کے جواب میں بتایا جا رہا۔ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات گرامی کے حالات کو سیرت رسول کہتے ہیں۔ تھوڑا مشکل اردو میں لکھا ہے، آسان اردو میں آپ کے سامنے کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے حالات کو، پوری زندگی کے
حالات کو، یعنی پیدائش سے لے کر کے وفات تک، اس میں نبوت سے پہلے کا بھی زمانہ، نبوت کے بعد کا بھی زمانہ، وحی کا بھی زمانہ، وحی سے پہلے کا بھی زمانہ، سب پورا کا پورا بچپن سے لے کر کے وفات تک پورا کا پورا جو آپ کا وقت گزرا ہے، وہ سارے حالات کیسے تھے، کس طریقے سے پیدا ہوئے، کہاں کہاں آپ نے بچپن میں وقت گزارا، بچپن سے آپ جوانی میں کہاں گئے، کن کے ساتھ رہتے تھے، آپ کو کس نے ساتھ دیا، کیا ہوا آپ کے بچپنے میں، کیا ہوا جوانی میں، کون کون سے واقعات پیش آئے، شادی بیاہ کیسے ہوئے، آپ کے بچوں کا حال کیا تھا، آپ کی جوانی کی عمر میں کون سے واقعات پیش آئے، یا نبوت سے پہلے کون سے واقعات پیش آئے، نبوت کے بعد کون سے، تو یہ سارے حالات ہے نا، یہ سیرت رسول کہلاتے ہیں۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ سیرت رسول کسے کہتے ہیں؟ سیرت رسول کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے حالات کو سیرت رسول کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے حالات کو کیا کہتے ہیں؟ سیرت رسول کہتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اگلا سوال، سوال نمبر 3، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیوں جاننا ضروری ہے؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے ہم سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا کیوں ضروری، کیوں بھائی ہم کیوں پڑھتے ہیں اتنا زیادہ نبی کی سیرت کو؟ تو اس کا جواب ہمیں یاد ہونا چاہیے، وہ بھی صحیح طریقے سے یاد ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس بندے کو جو ہم سے سوال کرے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، تو ہم ان کو اطمینان سے صحیح صحیح طریقے سے جواب دے سکے، اور وہ بندہ اس پر اطمینان حاصل کر لے۔ تو جواب یہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو تمام مسلمانوں کے لیے بہترین، آئیڈیل اور مکمل نمونہ قرار دیا ہے۔ جی، بس سے فون دے ڈالو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ تو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شخصیت اور ذات کو، اللہ کے نبی کی مکمل ذات کو تمام مسلمانوں کے لیے بہترین، آئیڈیل اور مکمل نمونہ قرار دیا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا کہ تحقیق کہ ہم نے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ، بہترین اسوہ، نمونہ، آئیڈیل ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، بچپن سے لے کر کے وفات تک پوری زندگی کے حالات آپ سب کے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو سیرت النبی جاننا ضروری ہے۔ جی، اس لیے جاننا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ہمارے نبی کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، اور جب آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے تو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کھاتے تھے، کیسا پیتے تھے، کیسا سوتے تھے، اپنے گھر میں کیسا رہتے تھے، آپ اپنے مسجد میں کیسا رہتے، باہر کیسا رہتے، آپ اپنی زندگی میں کیسا رہتے تھے، آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ سفر میں ہوتے تو کیسا رہتے تھے، آپ حضر میں گھر پر رہتے تو کیسا رہتے، مدینہ میں ہوتے تو کیسا رہتے، باہر جاتے، مکہ میں جاتے، سفر میں رہتے تو کیسا رہتے، سواری پر آپ کیسے سوار ہوتے تھے، آپ گدھے پر سوار ہوتے تو کیسا سوار ہوتے تھے، پوری زندگی یہ سیرت النبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سیرت النبی۔ اور یہ سب چیز کو ہمارے لیے کیا بنایا؟ آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اللہ کے نبی کی زندگی میں دیکھنے کے لیے کہا۔ اب مثال کے طور پر، اب میں سے اکثریت ہماری بہنیں ہیں اور کچھ بھائی بھی ہیں، تو بہنیں کیا ہے آج کی مسلمان ماڈرن بہنوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مسلمان جو مسلمان ماڈرن عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، اور مسلمان ماڈرن بھائی ہیں جو آج دنیا کے اندر بہت زیادہ ملوث ہے، بہت زیادہ بزی ہے، ان لوگوں کا حال کیا ہے؟
دیکھیے کچھ مسلمان مرد جو ہیں ہیروز کو فلم سٹارز کو وہ لوگ اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے، تو چارجنگ کی کچھ کرکٹرز کو بنائے ہوئے ہیں، چارجر کچھ سے وہ لے لیں لوگ گے۔ کچھ لوگ ان لوگوں کو بنائے ہوئے ہیں جو بال بڑی اچھی طریقے سے کاٹتے ہیں، کٹواتے ہیں ہیئر اسٹائل، واہ، کچھ لوگ کپڑوں کے بنانے اور ان کو اپنا نمونہ بنائے، آئیڈیل بنائے ہوئے، کچھ بہنیں ایسی ہیں جو ہیروئنس کو بنا رکھی ہیں اپنا آئیڈیل، کچھ ایسی ہیں جنہوں نے فلم میں کام کرنے والی، ڈرامے میں کام کرنے والی کو بنا رکھا ہے، اور کچھ تو ایسی ہیں جنہوں نے کرکٹرز کو بنا رکھے، کچھ نے ایسے ہیں جنہوں نے کھیلنے والیوں کو بنا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، چاہے وہ مردوں کی ہو عورتوں کی ہو، انہوں نے الگ الگ اپنی منشا، اپنی چاہت، اپنی خواہش کے حساب سے دنیا میں مختلف انسانوں کو انہوں نے کیا بنایا؟ آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا۔ سچا پکا، یہ بات یاد رکھیے، یہ جملہ یاد رکھیے گا میرا، سچا پکا مسلمان موحد، اللہ کا بندہ، رسول کے اوپر ایمان لانے والا، صرف اور صرف اور صرف نبی اور رسول کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے ہمیں نبی کی سیرت جاننا بہت ضروری ہے، کیوں؟ ہم لوگ سچے پکے مسلمان ہیں اور سچے پکے موحد ہیں، ہم اپنے آپ میں اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا نبی ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا دین ایک، ہمارا رب ایک، ہماری شریعت جو اللہ کے نبی پر اتاری گئی وہ ایک، لہذا ہمیں اسی نبی کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں اسی نبی کو فالو کرنا ہے جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ لہذا جب تک ہم اللہ کے نبی کی سیرت سامنے نہیں رکھیں گے، اسلام کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے اور نہ صحیح طریقے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے، اب میں چند باتیں اللہ کے نبی کی زندگی سے مثال دے کر کے سمجھا رہا ہوں کہ نبی کی سیرت کیوں ضروری ہے۔ ایک بات، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی پر ہی اترا، لیکن یہ کہا اقامت الصلاۃ، اقامت الصلاۃ، اقیم الصف، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم۔ قرآن میں کہیں پر پورے نماز کا طریقہ موجود نہیں ہے، ہاتھ کہاں اٹھائیں گے، کتنا اٹھائیں گے، کہاں باندھیں گے، کچھ نہیں ہے قرآن میں، کچھ بھی اس تعلق سے ذکر نہیں کیا گیا۔ ہاں، یہ بات کہاں ملے گی ہمیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملے گی، آپ کی زندگی میں ملے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ کی سیرت سے ہمیں ملے گا کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں روزہ کیسے رکھنا ہے۔ قرآن میں روزہ رکھنے کا حکم ہے لیکن کیسے رکھنا نہیں پتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ حج کرنا قرآن میں لکھا ہوا ہے لیکن کیسے کرنا نہیں معلوم، ہمیں نبی سے معلوم ہوگا۔ ہاں، حج اور عمرہ سب چیز، اسی طریقے سے زکوٰۃ دینا ہے، قرآن میں ہے لیکن نہیں معلوم ہمیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہی زکوٰۃ کیسے دینا ہے یہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسے پوری زندگی کے تمام معاملات ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی سے ہی معلوم ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اور رسول کی سیرت کو جاننا ضروری قرار دیا اور نبی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا۔ ایک پوائنٹ کی بات میں آپ کو یہاں پر ایک اشارے کے ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں، آج بہت سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے کے بعد گمراہ ہو جا رہے ہیں، ہاں، منکرین حدیث بن جا رہے ہیں۔ منکرین حدیث کا مطلب یعنی حدیث کا انکار کرنے والے، رد کرنے والے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیرت النبی کو نہیں جانتے، جی اس لیے بہت ضروری ہے یہ پڑھنا، اس لیے میں بہت ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں۔ سیرت النبی کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آج امت محمدیہ میں، آج اس امت کے اندر ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتا، اللہ کے نبی کو نبی مانتا ہے مگر آپ کی حدیثوں کو ایکسپٹ نہیں کرتا،
یہ کہہ کر کے کہ بعد کے لوگوں نے اس میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی ہوگی، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، حدیث کو نازل کیا، اتارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، سب چیز محفوظ ہے، کوئی بھی خلط ملط نہیں ہوا ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان اور یقین ہے۔ اس لیے سیرت النبی کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو منکرین حدیث کہتے ہیں۔ ہاں، کہ وہ حدیث کا انکار کرنے والے کیوں پیدا ہوئے؟ کیونکہ ان کے پاس سیرت النبی موجود نہیں ہے، سیرت رسول ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ آج ہم نے تیسرے سوال میں پڑھا کہ سیرت رسول کیوں ضروری ہے، اس کا سوال کا جواب بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آپ اکیلے میں، تنہائی میں اس سوال پر غور کیجئے اور دیکھیے کہ واقعی اس سوال کے اندر پوری شریعت چھپی ہوئی ہے، پورا دین موجود ہے اس سوال کے اندر۔ اگر ہم نبی کی سیرت کو نہ جانیں تو قطعاً ہم ایک بھی نیک عمل نہیں کر سکتے۔ دعا کرنے کا حکم ہے، اللہ نے کہا دعا کرو، لیکن کیسے کرو؟ کہاں طریقہ موجود ہے؟ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی۔ استغفار کرنے کے لیے قرآن میں کہا ہے، لیکن کیسے کرنا نبی سے ہمیں معلوم ہے۔ قرآن پڑھنے کی تلاوت کرنے کا حکم ہے، کہاں سے کیسے کرنا نبی سے معلوم ہے۔ اسی لیے نبی کی سیرت ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ تو یہ تین سوالوں کے جواب آپ لوگ یاد کر لیجئے، اور جو پوائنٹ پوائنٹ کی باتیں میں نے بتائی ہیں اس کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھیے، اور ان سب چیزوں کو آپ محفوظ رکھ لیجئے۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ اگلے اگلے دروس میں بھی ہماری سیرت النبی پر ایسے ہی گفتگو ہوتی رہے گی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے باتیں سنی ہیں ان سب کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟